हाणे मां तव्हांजे साम्हूं दावत ख़िताब ॾींदुसि असांजो लाहौर खां आयल महिमान क़िबला अलामा सैयद असद रज़ा बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय कल हुज्जत इब्न हसन अल-अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम सलावातु का अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मोहम्मद। या रब हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ। नादे अलियन मज़रल अजाइब तजिदहु औन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन सय्यन जली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। नारे तकबीर। पहला आपके सक्खर शहर में रोड़ी के खिताब के बाद यहाँ मेरा पहला खिताब है। बड़ी दूर से आए हैं, मेहमान भी आपके हैं, सैयद भी हैं, दुआ देने भी आए हैं, कुछ आपकी तवज्जो लेने भी आए हैं। जितनी देर गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं, कोशिश कीजिएगा अपने लौहे दिल पे लिखिएगा। एक दर्द है, एक मकसद है, वो लेके कभी दुनिया के किस कोने में, कभी पाकिस्तान के किस कोने में मैं पहुंच जाता हूँ। मेरी फीस नहीं है, मेरी नियाज नहीं है, मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है। बाबा सैयद हूँ, निस्बत है आले मोहम्मद से। सुभान अल्लाह। जियो सैयद। आपकी क्या बात है? सखर मजबूरी है, बात वो करता हूँ मिंबर पे जो हक हो। मजबूरी है, दुनिया खास तौर पे सिंध की धरती सादात की बहुत कदर करती है। ऐसे है, हद से ज्यादा नाम सैयद आ जाए। मैंने तो यहाँ सुना है सादात को अहल बैत कहते हैं, सादात को अहल बैत कहते हैं। आपके सामने मैं भी उसी निस्बत की एक पहचान खड़ा हूँ। मैं मजलिस पढ़ूं, भाई साहब को कहूँ मैंने मजलिस पढ़ी है, मुझे पैसे दें। अहल बैत अपने घर का जिक्र सुनाते हैं, बेचते नहीं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, शाबाश आखिरी बंदे तक। या इमाम अल मुंतज़र, मिलके या इमाम अल मुंतज़र। इस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत या इमाम अल मुंतज़र। मजलूमों और दुखों की पुकार या इमाम अल मुंतज़र।
کربلا کی بکھری ہوئی مزاروں کی صدا یا امام المنتظر، یہ اس ممبر کی پکار کہ آ ہمیں بتا تیرے گھر کی حقیقت کیا ہے یا امام المنتظر۔ وارث خون حسین، وارث خون عباس، وارث خون علی اکبر، وارث خون علی اصغر، وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان غوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور خود۔ بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، اس مقدس ممبر کا وارث، علم کا وارث، دھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناح کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، کربلا کا وارث، مدینہ کا وارث، ذوالجناح کا وارث، علم کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔ یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، لاچاروں کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، سادات کا وارث، نمازیوں کا وارث، ماتمیوں کا وارث۔ ایک بات سامنے آ گئی، سکھر والے بیدار ہو۔ اہل سنت عالم دین نے واجب الاحترام اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، کہتا ہے اس صدی کے لوگوں، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہم محمد کے پیچھے کعبے میں نماز پڑھتے، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، مہدی آنے والا ہے، کعبے میں نماز پڑھائے گا۔ سردار آنے والا ہے، شہنشاہ معظم آنے والا ہے۔ سکھر حسنین شاہ جی ایک نئی بات کرنے لگا، 11 اماموں کی دستار کے وارث ہیں امام زمانہ، 11 سرداروں کی دستار کے وارث ہیں سلطان زمانہ، امام زمانہ۔ شاہ جی بندے یا علی مدد کہتے ہیں نا، پہچان ہے ہماری، ہم علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ میں سکھر کا دل بتاتا جاؤں، ممبر کی عظمت کی قسم، ہم علی سے مدد اس لیے مانگتے ہیں، یا علی ہماری مدد کر، ہمیں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ مولا میں کل ایک بندے سے، بلکہ اگلے دن میں ٹی وی پہ خطاب کر رہے تھے، ایک بندے نے کہا دی ہم مولا کے کس طرح قابل بن سکتے ہیں، ہمارے مقدر میں نہیں لکھا مولا کے لشکر کا سپاہی بننا، مقدر والے اور لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حسین کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ مجھے پتہ، میں جتنا مانتا ہوں۔ میں نے کہا حسین کو مانتے ہیں تو پھر حسین کو ماننے والے اتنا یقین رکھتے ہیں جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانتے ہیں۔ مہربانی سکھر، بہت شکریہ، کیا بات ہے آخری بندے تک، میں مشکور آپ کا۔ حسین کے ماننے والوں کا مزاج یہی ہے، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو۔ مہربانی واجب الاحترام، مقدر بدل لیتے فرما رہے ہیں، جو مقدر میں نہیں مولا حسین سے مانگو۔ کیا مانگے مولا حسین سے مقدر میں؟ کوٹھیاں، کاریں، بینک بیلنس، ڈالر، قلعے، زمینیں، کیا مانگے مولا حسین سے؟ آؤ سارے مل کے مولا حسین سے کہتے مولا حسین ہمارے مقدر میں نہیں لکھا قائم آل محمد کا سپاہی ہونا، ہمارے مقدر میں لکھ دے ہم بھی لبیک کہیں۔ اللہ جل اللہ جل بات بلند کر کے اپنے امام کو اللہ جل کے ساتھ اپنی وفا
کیا بات ہے سکھر، سلام ہے آپ کو۔ واجب اکرام ایک جملہ آگے کہنے لگا ہوں، ماشاءاللہ ذہن بیدار ہیں۔ امام زمانہ کی ذات پاک کا تعارف جتنا کرانا چاہیے تھا ہم کرا نہیں سکے، نہیں کرا سکے جتنا ہمیں کرانا چاہیے۔ ایک نعرہ لگاتے واجب الاحترام، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ روٹین کی باتیں کر کے جگہ جگہ سے میں چکر لگانے نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے اس پورے مجمع میں چند سپاہی مولا کے باقی رہ گئے ہوں۔ بات ایک سامنے آگے، واجب الاحترام جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگے، آؤ وہ مانگتے حسین سے جو کربلا میں حسینیوں نے حسین سے مانگا تھا۔ نہیں میں بتا پایا، نہیں میں گزارش کر پایا۔ کربلا میں حسینیوں نے جو حسین سے مانگا تھا ہم بھی وہ حسین سے مانگتے ہیں۔ شب عاشور، امام حسین علیہ السلام، واجب الاحترام ابو ظہیر بیٹھے سنتے رہیے گا، بات جو سمجھ نہ آئے میں ابھی تھوڑی دیر بیٹھوں گا پھر میں نکل جاؤں گا، نمبر آپ کے پاس ہے۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور حجت تمام کرتے رہے، مجھے چھوڑ دو یزیدی فوج، میری جان کی دشمن، میری ذات کی دشمن، چلے جاؤ چھٹی دیتا ہوں، چلے جاؤ چھٹی دیتا ہوں۔ واجب الاحترام کوئی بھی سپہ سالار فوج چھٹی دینے کے لیے نہیں، ہمیشہ بلاتا ہے آؤ۔ مجھے نہیں پتا حسین کیسا سپہ سالار ہے، عاشقوں کو کہہ رہے جاؤ۔ مقصد کچھ اور تھا، کیا سرکار نے فرمایا جو جانے سے چلا جائے میں راضی ہوں۔ نمبر ایک، میں بیعت واپس لیتا ہوں۔ نہیں میرا محترم میں سمجھا نہیں پایا۔ آج کے دور میں ہدایت ٹی وی پہ بیٹھ کے واجب الاحترام کہہ رہا تھا کہ آج کے دور پہ ہم پہ بیعت امام واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ مہربانی بابا جی بیٹھ جائے، کیسے واجب ہے؟ معصوم فرماتے ہیں غیبت کے دور کے مومن کو چاہیے صبح صبح بستر سے اٹھ کر اپنا دایاں ہاتھ امام کا ہاتھ قرار دے، بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہے مہدی بیعت کرتا ہوں، سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا۔ پتہ نہیں میں کچھ آپ کی جولیوں میں ڈال پایا ہو یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ حسین سے وہ مانگتے جو حسینیوں نے مانگا، راضی ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ چلے جاؤ، مہربانی تم چلے جاؤ، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ سردار جنت، مالک جنت، مہربانی جناب عالی۔ وہاں پنجاب کا ایک شہر ہے چنیوٹ، اس کا ایک شاعر گزرا ہے اختر چنیوٹی، شاید کسی کو یاد ہو۔ اس نے قلم اٹھائی، کربلا والوں کا مزاج دیکھا، قلم اٹھا کے کہتے لکھتے اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ۔ کیوں؟ کربلا والوں نے نہیں مانگی، کم ظرف خواہش جنت فضول کی۔ واہ 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 واہ، واہ سائیں واہ۔ کم ظرف تو نے خواہش جنت جنت فضول کی۔ میں نے کہا کیسے جی؟ اس کا ایک جاننے والا ملا چنیوٹ کا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اختر چنیوٹ نے شعر لکھا تھا کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی، اتنے بڑے در سے جنت نہ مانگ۔ میں نے کہا یہ کیسے لکھا؟ کہتا ہے اس نے کربلائیوں کو دیکھا، کربلائیوں کے مزاج کو دیکھا، کربلائیوں کی سوچ کو دیکھا۔ اس نے کہا کربلائیوں کو بار بار کہتے رہے جنت لے کے چلے جاؤ، جنت لے کے جانے والے چلے گئے، جو جنت کی لالچ میں بیٹھے تھے، جو بیٹھے تھے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا حسین ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ٹکڑے کر دے پھر اللہ زندہ کرے، تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے اس کے ایک رشتہ دار جاننے والے سے پوچھا، میں نے اختر چنوٹی نے کیا لکھ دیا؟ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ۔ اس نے کہا اختر کی روح ادھر پہنچ گئی تھی کربلائیوں کے مزاج کو دیکھنے کے لیے، جب انہوں نے مزاج دیکھا تو پھر اختر نے کہا کربلائی کتنے عاقل ہیں، ان کو پتہ ہے جو چیز ماں کے قدم کے نیچے مل جاتی ہے وہ حسین سے کیوں لے۔ پتہ نہیں میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر پایا یا نہیں۔ مہربانی ملنگ بابا، بہت شکریہ بابا، ہتھانو سلام۔ جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے، ایسے ہے یا نہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟
نہیں، پھر میں شیعہ کتابوں میں لکھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نے لکھا، فرمان ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جو چیز ماں کے قدم کے نیچے مل جائے وہ حسین سے مانگ۔ کاش میں سکھر والوں تمہیں میسج، بیٹا بیٹھ جاؤ میرا بچہ، توجہ میری طرف کرنا یار، بس میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں پیغام دوں اور آپ سے اجازت لوں۔ عاشقوں کا مزاج طلب جنت نہیں، طلب مولا ہے۔ نہیں عرض کر پایا، نہیں چند بندوں نے ہاتھ اٹھایا۔ جب سرکار بار بار کہتے رہے کچھ مانگو، انہوں نے کہا آقا ایک چیز کی طلب ہے، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ مولا ہمیں اپنی ذات سے جدا نہ کرنا، مولا جہاں آپ وہاں ہم۔ سکھر سے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، پانی کے پاس آپ میں سے کچھ بندے اٹھ کے آ جائیں، جی اسد بخاری صاحب لاہور سے آئے تھے، یہ کیا بڑی بات کر کے چلے گئے کہ 72 نے قرب حسین مانگا۔ پھر قرب حسین 72 کو کہاں ملا؟ کہاں ڈھونڈے 72 کو؟ جو کرے سوال جواب بھی دے رہا ہوں ان کو کہو کہیں کتابوں میں 72 کو تلاش کر کے پریشان مت ہو۔ اگر 72 کو دیکھنا ہو، انہوں نے مانگا تھا قرب، کربلا کی مٹی غور سے دیکھنا، جہاں حسین وہاں 72۔ ایک بندے نے ایک مجلس پڑھی، ایک صاحب کھڑے، وہ کہنے لگے شاہ جی 9 لاکھ بھی تو تھے، ان کا بھی تو کافی فنار، ان کا بھی تو خون ہے نا کربلا کی مٹی میں۔ میں نے کہا میں اہل سنت کی کتابوں سے بتانے لگا ہوں، برادران اہل سنت نے کتاب میرے پاس موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کربلا کی مٹی عام مٹیوں جیسی نہیں، کربلا کی مٹی عام مٹی جیسی نہیں۔ پہلے انہوں نے لکھا حسین کے جو مقابلے میں آئے، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ غور کرنا، وہ نسل حرام ہے۔ علماء محقق اہل سنت نے اس نے کہا وہ نسل حلال نہیں جو حسین کے مقابلے میں آئے، اور اس نے کہا کربلا کی مٹی میں یہ خاصیت ہے کسی حرامی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ مہربانی بابا جی، کربلائیوں نے کیا مانگا؟ قرب۔ شاباش، چند بندوں نے کہا، چند بندے گھبرا گئے، کیا مانگا کربلائیوں نے؟ بابا جی میں نے دیکھنا ہے، مولانا تشریف لے آئیں، بس درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس بات۔ کیا مانگا کربلائیوں نے؟ نہیں آپ جب تک میرے توجہ نہیں کریں گے میں نے بات نہیں۔ بابا جی کیا مانگا؟ قرب امام۔ مہربانی کیا مانگا؟ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، اے ہماری درسگاہ۔ اچھا ذرا مجھے جواب دو، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے۔ سکھر والے چند بندوں نے ہاتھ اٹھایا، میری بات میں نہیں پہنچ پائے۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس، مل کے کہو، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے۔ ہاں کربلا سے درس لے، جس طرح 72 نے قرب امام مانگا، ہم بھی کہیں مہدی تیرا قرب چاہیے۔ ایک اور نعرہ سنو تو شاید میں مصائب بھی نہ پڑھوں، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے ٹائم کی ان کی۔ نعرہ حیدری، ایک نعرہ اور لگاتی ہے ہماری قوم، واجب الاحترام بڑا ضروری ہے، میں لاہور سے سفر کر کے جب تک یہ بات نہ پہنچا پائے جانے کا آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ نعرہ لگاتے ہیں حق کا سیدھا، حق کا سیدھا۔ بھیا یہ منفرد گفتگو ہے، توجہ کرنی ہے۔ حق کا سیدھا راستہ، کیا؟ کربلا، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا۔ میں جو مسائب بھی نہیں پڑھوں گا، میں جلدی چھوڑ دوں گا بے نقے بے ممبر، مجھے پیغام پورا تھوڑا سا دے دے دو۔ حق کا سیدھا۔ میں چلا لاہور سے، اس سے میں آسان مثال اور نہیں عرض کر سکتا۔ دوستوں نے پوچھا سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا سکھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیوں جا رہے ہو؟ سیر کرنے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ گھومنے پھرنے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کوئی چیز خریدنی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ سکھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے سکھر شہر میں مومنوں کی زیارت کرنی ہے، مجلس پڑھنی ہے اور واپس آنا ہے۔ میں سکھر آیا، واپس لاہور چلا گیا، مجلس نہ پڑھی، آپ سے نہ ملا۔ اس سے بڑی انتخاب میرے پاس مثال نہیں ہے، میں ان کو نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے مجلس نہ پڑھی، سکھر کے سارے شہر کے راستے دیکھے، سارے چوکوں کے راستے دیکھے، سارے گلیوں کے راستے دیکھے، میں نے مجلس نہ پڑھی، واپس چلا گیا۔ میں سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں سکھر کے چوکوں کے راستے دیکھ آیا، سکھر کے گلیوں کے راستے دیکھ آیا، سکھر کے بازاروں کے راستے دیکھ آیا، سکھر کے سارے راستے سارے دیکھ آیا۔ کہیں گے سید
تیرا سکھر جانا نہ جانا ایک ہے، تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ حق کا سیدھا راستہ، پوچھو علماء سے تشریف فرما ہے، حق کا سیدھا راستہ، راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کربلا راستہ ہے، منزل کوئی اور ہے۔ آؤ اپنی منزل کو تلاش کرو۔ میں کو وقت نہیں، ورنہ 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ تلاش کرو تمہاری منزل کون ہے۔ یہاں سے میں چلا جاؤں، آپ پھر پریشان، بھی بخاری صاحب بات ادھوری چھوڑ گئے، سید صاحب بات پوری نہیں کر گئے۔ آؤ سلمان سے پوچھتے ہیں، سلمان تیری منزل؟ کہتے ہیں یا علی، کیونکہ علی کی رضا میں اللہ کی رضا، علی کی رضا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ ہماری منزل یا علی، بس یہ منزل سنو، اجازت یار، ہماری منزل یا علی۔ میسا میں تمار تیری منزل؟ کہے گا ہماری منزل یا علی۔ بوزر کمبر تمہاری منزل؟ رجب الادرم میسج ہے، کہے گا یا علی۔ مقداد تیری منزل؟ کہے گا یا علی۔ 72 تمہاری منزل؟ کہیں گے یا حسین۔ تقریر کرنا چھوڑ ہے، یا حسین۔ میں نے 72 سے ہاتھ باندھ کے کہا کیوں علی چھوڑ دیا؟ حسین کو منزل بنا لیا، علی چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں مجبوری ہے، جس دور میں ہم ہیں اس وقت علی اور محمد کا مجموعہ حسین ہے۔ وقت کا امام ہی منزل ہوتا ہے، نہیں میں عرض کر پایا، وقت کا بادشاہ ہی منزل ہوتا ہے۔ ہماری منزل حسین۔ سفر کرتے 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 میں چھٹے امام کے دور میں جناب ابو بصیر کے پاس، ابو بصیر تیری منزل؟ کہنے لگا مولا جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے کہا ابو بصیر تو نے 5 امام چھوڑ دیے؟ کہنے لگا نہیں، 5 کا مجموعہ جعفر صادق ہے۔ سفر کرتے 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 میں احمد بن اسحاق قمی کے پاس، احمد بن اسحاق قمی بابا جی اجازت لینے لگا، وہ کافی پڑ گیا، 25 منٹ دیے تھے، ابھی 25 بھی میرے پورے نہیں ہوئے، میں پہلے چھوڑنے لگا ہوں ممبر۔ احمد بن اسحاق قمی تیری منزل؟ کہتے ہیں مولا حسن عسکری علیہ السلام۔ میں نے احمد بن اسحاق قمی سے بیٹھ کے روحانی طور پہ گزارش کی، ہاتھ باندھ کے تخیل میں نے کہا احمد بن اسحاق قمی تو نے 10 اماموں کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگے نہیں، اس وقت 10 اماموں کا مجموعہ حسن عسکری ہے۔ کیا کرے، مجبوری ہے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے محمد کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ آؤ وفا کا یقین دلائیں، یہ بہترین ٹائم ہے مجلس حسین، وقت امام کو وفا کا یقین دلانے کا بہترین ٹائم ہے۔ پڑھو نماز، کہو اللہ ہماری قلیل عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے، وہ وقت دکھا جب مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ روزہ پروردگار تیری بارگاہ قبول ہو جائے، وہ وقت دکھا جب ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چلے۔ بندے سوال کرتے سکھر والوں یہی بات سنو اور اجازت، میرا دل تھا میں آپ کو 2-4 باتیں اور بھی سناتا، یہ پرچی آ گیا اب تو میں اجازت ہی چاہوں گا، اتنا ہی کافی جو سمجھ آ جائے۔ بندے سوال کرتے بخاری صاحب امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، امام آئیں گے تو بندے ماریں گے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہنے لگے جی لوگ کہتے مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے۔ میں نے کہا مولا کے ہاتھ میں جو تلوار ہے ذوالفقار ہے یا لوہار کی دکان کی بنی ہوئی عام تلوار ہے؟ کہنے لگے یہ ذوالفقار ہے۔ میں نے کہا پھر ذوالفقار کا شیب ہے، جل بھی چلتی ہے، شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ امام کی تلوار نہیں میں بات پوری نہیں کر پایا۔ جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے۔ مولا فرماتے نہیں، میری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹی گئی۔ مولا جنگ میں دشمن تھے، اس کا مطلب دشمنوں کو چھوڑ دیا۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے بریکٹ میں فعل الحکیم لا یخلون الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امیر المومنین نے بس اس جملے کا مجھے جواب دے دینا، بس ایک جملہ اور اس کے بعد اجازت۔ مولا علی بات سے فرماتی ہے سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ اس کو چھوڑتی گئی۔
جس کی پشت سے قائم کا نوکر اور کنیزہ نکلنے تھے. غور کر کے دیکھو کہیں تم احسان ذوالفقار تو نہیں. واہ 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 واہ. جیو سید جیو. حسینی بننا ہے. نماز میں انتظار، ماتم میں انتظار، لنگر میں انتظار، ہر عبادت میں انتظار. اٹھ کھڑا ہوں. فائدہ یہ ہوگا زندہ ہوئے، سکھر میں ہوئے، فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں. ادھر اعلان ہوگا جال حق و وضاحق الباطل، حق آ گیا. ادھر سے تمہارا پہلا قدم سکھر، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. بستر پر سو رہے معصوم فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں. صبح اٹھے مومن کو چاہیے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے رکا لکھا ہوا ملے گا. جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے. مر بھی گیا، فرمایا دنیا سے چلا گیا. مولانا تشریف فرمائے میں نے بھی کئی جنازے پڑھے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں جنازہ پڑھتے وقت حاضر میت؟ کبھی ہم نے کسی کا نام لیا؟ باپ بیٹے کا پڑھے، بیٹا باپ کا پڑھے، کبھی کوئی نام لیتے ہیں؟ نہیں. حاضر میت کہہ کے دفنا دیا. معصوم فرماتے ہیں انتظار کرتے 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 دنیا سے جانا. ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارا لال جب بھی آیا تمہاری قبر پہ آ کے کہے گا اللہ کا بندہ اٹھ مہدی آ گیا ہے. کون ہے ہماری منزل؟ امام زمانہ. نماز جمعہ پڑھتے ہیں، 11 اماموں کے نام آتے، ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ سر تو ہلاؤ. کس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ شاباش، شکر ہے میری تقریر آپ تک کچھ پہنچ گئی. کس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ امام زمانہ. مجلس اعزا کے اشتہار پہ سب سے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ زیر سرپرستی امام زمانہ. اب یہ بھی نہیں سمجھ آئی گھر میں قرآن رکھے ہوں گے، قرآن کھول کے دیکھنا. قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامام. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، کہا جائے گا مہدی کے دور. ایسے لکھا ہے. مہربانی، بہت شکریہ، کیا بات ہے آپ کے مطالعے کی. مگر ایسے نہیں نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، عزاداری بھی ہو اور تم کہو تمہیں امام اٹھائے گا. نہیں. جب تک تم نماز میں اللہ سے صلہ مہدی کا ظہور نہیں مانگو گے، جب تک مجلس میں وقت کے امام کو اپنی وفا کا یقین نہیں دلاؤ گے. مسائل میں نے پڑھنا نہیں تھا، ایک جملہ میں صرف بات کرتا جاؤں. پڑھ گیا میرے، ہو گئے 23-24 منٹ. دنیا سے کسی کا کوئی جی مسائل پڑھوں؟ اچھا بسم اللہ. دعائے عہد ابھی آپ کو، بلکہ آپ کو نہیں تقسیم کریں گے، ہم کوشش کریں گے بانیوں کو دے جائیں. حدیث کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو، اچھی بات ہے، برکت کے لیے، خیر کے لیے. مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. چھٹے امام کا فرمان ہے جو کم از کم 40 دن روزانہ تلاوت کرے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر گیا میرا مادی اس کی قبر پہ آئے. وہ ایک مومن نے چھپوائی ہے، پانی سے بھی وہ لے جو پڑھے. لگانی نہیں ہے، پڑھنی ہے، ورنہ نہ لینا. اس کا ہدیہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ ایسی چیزیں اکثر بانٹی جاتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے یہ بانٹ کے تقسیم کریں. یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. مہربانی صحیح، آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ توجہ کرنے کا. اس سے معجزہ ہوگا. اٹھو بیٹھو سو جاگو اپنے امام کے لیے. کوشش کرو، راستے میں جا رہے ہو، کوئی دنیا کی عورت سامنے آ گئی، آنکھیں نیچی کرو. کیوں؟ ان آنکھوں نے زیارت امام کرنی ہے. نہیں مجھے اندازہ ہے ٹائم کمرہ ٹائم ہو گیا. ٹی وی پہ بات کر رہا تھا، کسی نے سوال کیا اس دور میں کم از کم مومن کو مولا کے لیے کیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا امیر المومن علی بادشاہ کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. علی بادشاہ کہتے ہیں جس کا اکیلا پن پاک ہو. میں نے کہا اس دور میں وہ مومن ہے جس کا موبائل پاک ہو. میں مشکور آپ کا، بہت گفتگو کر گیا. 2 جملے عرض کروں گا. کسی کا کوئی قتل ہو جائے، افسوس کرنے کس کے پاس جاتے ہو؟ وارث کے پاس. کوئی بیٹھا ہو جس کا قتل ہو جائے، سوال کیا کرتے ہو؟ جناب
میرے لائق کوئی حکم میں حاضر. کہتے ہو نا کوئی حکم. 1400 سال ہو گئے ذکر عذاب برپا ہے. 1150 سال سے ہم نے کبھی مہدی کو نہیں کہا مظلوموں کا وارث ہمارے لائق کوئی حکم ہو ہم حاضر ہیں. کبھی سرکار کو ہم نے نہیں عرض کیا. تھوڑا نقصان نہیں. کون ہے جناب مسلم؟ بسم اللہ. میں پھر عرض کرتا ہوں مہربانی درد کو چوٹ لگی. حق بنتا تھا جیسے کسی کا دنیا میں چلا جائے افسوس کر کے کہتے ہیں پہلی بات تیرے جانے والے کا ارمان بڑا ہے. دوسرا کہتے ہیں جناب میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں. کبھی ہم نے امام زمانہ کو نہیں کہا مولا تیرا پورا گھر اجڑ گیا. مولا امت نے ایسا بکھیر دیا قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی. کوئی کہاں دفن ہے کوئی کہاں دفن ہے کوئی کہاں دفن ہے. سرکار جناب مسلم اللہ اکبر. ایک بندے نے بڑی بات کی ہے جناب مسلم کے بارے میں. کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مسلم پر. سلام بھی پہنچ گیا. روتے رہو گے اللہ کرے تمہارا رونا مولا کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے. وہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس مسلم پر جس کو شہید کر کے نام نہاد مسلم عید مناتے رہے. میرا سلام ہو اس مسلم پر. اللہ اکبر. جناب توہ کے گھر جس انداز میرا سلام ہو اس مسلم پر جس کو نام نہاد مسلم مار کے عید مناتے رہے. جناب توہ اپنے لئیں بیٹے بلال کا انتظار کر رہی ہے. گھر کے باہر جاتی ہے اندر آتی ہے باہر جاتی ہے اندر آتی ہے. جناب مسلم سامنے بیٹھے آواز دے کے کہتی ہے اے بندہ خدا دشمن اس وقت زمانہ سارا ہوا کھڑا ہے. حالات بہت خراب ہے کوفے کے. مجھے نہیں اچھا لگ رہا تو یہاں بیٹھ جو بھی ہے گھر چلا جا. جب کہا نا گھر چلا جا جناب مسلم کہتے ہیں توہ میرا گھر نہیں ہے. توہ امت نے ہمیں بے گھر کر دیا. توہ ہمارا گھر نہیں ہے. جب کہا نا توہ گھر نہیں ہے آواز دے کے کہتی ہے کہیں آپ جناب مسلم تو نہیں آپ گھر میں تشریف لائیں. جناب مسلم کو لے آئی گھر بٹھایا کھانا پیش کیا. سرکار اتنی دیر میں لائن بیٹا ہے. بیٹے کو کہتی ہے بلال کو خوش بخت ہیں ہم ہمارے گھر علی اور محمد آئے ہیں. کون آیا ہے انہی کا خون آیا. خوش بخت ہیں آ قدم بوسی کر. کہتے ہیں کون؟ کہا جناب مسلم. گیا دیکھا جناب مسلم مصلی پہ تشریف فرما. واپس آیا. ساری رات اس کشمکش میں رہا کہ صبح ہو. ملون ابن زیاد اعلان کر رہا تھا جس کو مسلم مل جائے میں اس کو اتنے اونٹ دوں گا. صبح گیا نماز پہ جا رہے ابن زیاد. جا کے کہتے بس ایک جملہ اجازت مالک آپ کی دعاؤں کے سائے میں میں یہ جو پیغام دینے آیا ہوں مولا کرے ہر دماغ اور دل تک پہنچے. دعا مانگا کرو یار بہت ہو گئی روتے روتے اب ان مظلوموں کا وارث آ. جب اس نے جا کے کہا نا جناب مسلم کہ میرے گھر ہے اس نے کہا پھر کب پناہ دی ہے. پہلی بات ابن زیاد نے اس کو کی. کہتے ہیں بلال عرب کی روایت ہے کسی کے گھر دشمن بھی مہمان ہو پناہ دیتے ہیں امان دیتے ہیں. تو نے تو امان کا پاس ہی نہیں رکھا. کہتے ہیں کیا کروں اگر میں نہ لیتا 100 اونٹنیاں کسی اور کو مل جاتی. رل گیا آل محمد کا گھرانہ. اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا.